बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और सरेंडर किया है। पहले 2017 में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सामने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने गाने गाए, नाचे वो। अब उन्होंने सर झुका दिया उनके सामने और जो ट्रेड डील के लिए अमरीकी शराइत थी उनको मान लिया है। अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इसका भारत और रूस के ताल्लुकात पर कितना गहरा असर पड़ेगा और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये सारे मामलात मोदी के किस तरीके से खिलाफ जाएंगे, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर भारत रूस से Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा था। इस डील के बाद क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर भारत ने साल 2026-27 के लिए अपना दिफाई बजट जो है उसमें 15% का इजाफा किया है। उस इजाफे की वजह क्या है, भारत कौन सी नई टेक्नोलॉजी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए खरीदने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान, इंडिया और इस रीजन पर क्या होगा, इस पर भी प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो भारत के जो दिफाई बजट में इजाफा है इसको डिस्कस करें। आपने भी देखा होगा भारत ने साल 2026-27 के लिए जो डिफेंस बजट जो है उसको हतमी शक्ल दी है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 15% ज़्यादा है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल करेंगे, हथियारों और अस्करी साजो सामान की खरीदारी करेंगे, दफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। किस मकसद के लिए सर इतना बड़ा इजाफा? एक मरतबा फिर कोई शरारत तो नहीं प्लान हो रही? जी, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। देखिए, शरारत तो तब होगी जब ये इंटीग्रेट होंगी सारी चीज़ें। सिर्फ खरीद लेने से या शॉपिंग लिस्ट बना लेने से तो किसी मुल्क का दिफा या डिफेंस मजबूत नहीं होता। जहाज़ तो पहले भी उनके पास कम नहीं थे, पाक फ़िज़ाइया से तकरीबन 3 गुना बड़ा फ्लीट था। J-10C जितने हमारे पास हैं उससे डबल उनके पास राफेल थे। उनके पास ओवरऑल Su-30, मिराज 2000, MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन और बहुत कुछ था, वो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं जी। लेकिन एक खरीद लेने जो वजह पहले देख लेते हैं। वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन और लीडरशिप ने अपने लोगों को बड़ी कामयाबी से ये कन्विंस किया था कि हम पाकिस्तान से नहीं हारे, बुनियादी तौर पर हम चीन से हारे हैं। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी सपोर्ट चाइना की बहुत ज़्यादा थी, उनको रियल लाइफ हमारे मूवमेंट्स नज़र आ रही थी उनको। तो उन्होंने ये एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश की, नंबर 1 लोगों के जहनों में कि पाकिस्तान नहीं, हम पीछे तो चीन है, हमने तो ऑलमोस्ट 2 मुल्कों से लड़ना है। इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि ये जो बजट है अब तो ऑलमोस्ट ये कल्मिनेशन है उस पॉइंट की जिस पे उन्होंने सबसे पहले 7 महीनों से कहते आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ख़त्म ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है, ख़त्म तो हो चुका है, अगर होता तो कुछ और कर चुके होते, लेकिन ना करने की वजह यही है कि हिस्टेरिया क्रिएट करना, एक वॉर मॉन्गरिंग मोड में रखना, एक हाइप क्रिएट करना लोगों के दिल में, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा रखना। इनसिक्योरिटी इसलिए पैदा की जाती है बुनियादी तौर पर कि जब आप बजट को बढ़ाते हैं तो लोग बहुत जस्टिफाइड फील समझते हैं। लोग समझते हैं कि बिल्कुल ये तो बनना था, ये तो करना चाहिए था हमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ नहीं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में देख लें, वो इलेक्शन कैंपेन में 43 में से मेरे ख्याल 40 सीटें जीत गए उनके नरेंद्र मोदी और उनके जो ऑब्वियसली अलायंसेस थे। ये वही हिस्टेरिया है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बजट बढ़ा दिया गया है, डेफिनेटली इसमें नंबर 1 उनकी शॉपिंग लिस्ट में जो अभी तक मुझे पता लगा है वो राफेल है, वो और राफेल खरीदना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। जी बिल्कुल ठीक। तो वो देखें अभी उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा कि उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, क्योंकि जंग से पहले जाहिर है एक पेपर्स पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एयरफोर्स है। मैं भी एप्रीहेंसिव था कि किस खतरनाक तरीके से हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का क्या होगा, ड्रोन कितनी कॉम्बिनेशन में उड़ेंगे, सैटेलाइट कितना उनको हेल्प करेगा। लेकिन वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने किया। लेकिन हिंदुस्तान के पास इतनी बड़े आर्सनल, डिफेंस बजट और बहुत बड़ी फौज होने के बावजूद वो इंटीग्रेशन मुझे नजर नहीं आई। असल में वो मैटर करती है। अच्छा सर, लेकिन अभी चूंकि भारत के पास रफाल्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं और मजीद ये तकरीबन 140 से ज़्यादा रफाल्स मेरा ख्याल है भारत फ्रांस से लेने जा रहा है। और इस मरतबा ये भी इत्तलात हैं, चूँकि एक बड़ा नंबर है तो प्रॉबेबली भारत जो है वो सोर्स कोड भी लेगा और फ्रांस इस पर आमादा भी हो गया एज़ पर इंडियन मीडिया। अगर भारत को सोर्स कोड्स मिल जाते हैं और ऑलरेडी चूंकि उनके पास रफाल्स मौजूद हैं, उनके पायलट्स की उसके ऊपर ट्रेनिंग अच्छी है या बुरी, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना उस जहाज़ को, उसके बाद आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इसकी इंटीग्रेशन में, जो आप समझते हैं कि बुनियादी चीज़ तो इंटीग्रेशन है?
دیکھیے حیدر، اس وقت انڈیا بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے صرف جہازوں کی خریداری پر نہیں کر رہا. وہ ایک پرائڈ لینا چاہتے ہیں بائی سیئنگ میڈ ان انڈیا. وہ میڈ ان انڈیا پر بہت زور دے رہے ہیں. آلدو ان کی جو ابھی 40 سالہ جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے اندر تو میڈ ان انڈیا میں کوئی پراؤڈ پروڈکٹ ان کا نہیں آ سکتا، اسمبل ان نہیں آ انڈیا سکتا. بیسیکلی. جی اسمبل کرنا یا ایون ٹرانسفر ٹیکنالوجی کرنا، اس میں انہوں نے مجھے جو ابھی پتہ لگا وہ یہی کہ وہ بلٹ ان کرنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی ہم یہاں کریں گے، ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوگا، بہت سارے کمپوننٹ لوکلی تیار ہوں گے. بہت اچھی بات ہے، کرنے چاہیے. لیکن ان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ 40 سال میں تیجس کا کیا بنا. پھر ان کو یہ بھی سوال اپنے لوگوں کا جواب دینا چاہیے جو ایم کا جہاز بنا رہے ہیں، ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ، وہ انہوں نے ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس کو کانٹریکٹ نہیں دیا، کوئی دوسری کمپنی کو آرڈر دیا ہے جس نے اب یہ نیکسٹ جنریشن جہاز بنانا ہے. تو اگر یہ 150 یا 140 لیں گے تو پھر اس پروجیکٹ کا کیا بنے گا؟ فنڈنگ دونوں تو ہو نہیں سکتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ وجہ جو آپ جس کو ریفر کر رہے ہیں کہ سورس کوڈ دیں گے، آئی تھنک ہمارے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے سورس کوڈ ہوتے کیا ہیں. جی بہت نیگیٹو کہا جاتا ہے کہ سورس کوڈ کیسا ہے، جیسے کوئی چابی ہوتی ہے گھر کی کہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں کھول سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سورس کوڈ یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ اس جہاز کے اندر جو بنیادی ویپن سسٹم جس پہ انڈیا کو بیچے گئے تھے، وہ تمام میزائل اس پر جو لگ سکتے تھے، اسٹارم شیڈو اس پر لگ سکتا تھا، ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز لگ سکتے تھے. ان کے اندر اس کا الیکٹرانک سویٹ بہت زبردست ہے. وہ جہاز پائلٹ کو وارننگ دیتا ہے. یہ نہیں تھا کہ کوئی انفارمیشن کم تھی یا امپلائمنٹ کی لمیٹیشن تھی، کوئی ویپن نہیں لگائے جا سکتے. سورس کوڈ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے یا اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ ویپن سسٹم یا وہ میزائلز یا وہ بامز جو آپ نے پہلے انٹیگریٹ نہیں کیے ہوتے، اگر آپ کے پاس سورس کوڈ ہوتے ہیں تو آپ ان کو اپ گریڈیشن کر سکتے ہیں، ری ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر سورس کوڈ. جو ہندوستان کو 36 رافیل ملے تھے وہ سب کے سب ایز پر دا کمٹمنٹ، ایز پر دا کانٹریکٹ، انہوں نے جو ویپنز اس پر مانگے تھے وہ ان کو آپریشنلی ریڈیلی اویلیبل تھے. تو آئی تھنک یہ مس انفارمیشن ہے، لوگوں کو مس لیڈ کرنا ہے ہندوستان کے لوگوں کو، خاص طور پر ان کی اپنی ایئر جب کہتی ہے ہمیں سورس کوڈ نہیں دیے گئے تھے. سورس کوڈ تو جنگ کے دوران تھوڑی کوئی سورس کوڈ ہوتے ہیں. یہ تو آپ پیس ٹائم میں سورس کوڈ لیتے ہیں، ماڈیفائی کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں. اب سورس کوڈ لے لیں اور سورس کوڈ لے کے آ جائیں، اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے اس میں؟ اچھا سر، ویسے مجھے بتائیے گا کہ ایک بڑا چنک اپنے بجٹ کا بھارت جو ہے وہ رفالس کی خریداری پہ لگا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے ایمکا کی پروڈکشن کے حوالے سے جو بھارت کی اپروچ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی چیزیں متاثر ہوں گی. ایک اور چیز تھی، جب چند ہفتے قبل روسی صدر نے بھارت کا دورہ کیا اس وقت بہت اگریسولی انڈین میڈیا یہ بات کر رہا تھا کہ S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم اور سخوئی 57 اس کی ڈیل بھی اس دورے کے اندر ہو سکتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات تو نہیں ہوئے اور ابھی بھی سخوئی 57 کے حوالے سے بھارتی ایئر فورس جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ بات نہیں کر رہی کہ مستقبل قریب میں بھارت سخوئی 57 بھی لے گا. ایک جانب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اسی سال ہم J-35 جو ہے وہ لیں گے، ایک 5th جنریشن جہاز، اور بھارت جو ہے وہ مزید رفال خرید رہا ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مزید مضبوط پاکستان کی فضائیہ کو کرے گا اور کتنا ایک خوف وہ بھارتی فضائیہ کے اوپر رہے گا پاکستان کا؟ دیکھیں حیدر، جو پہلے میں آپ کو ایک فلیش بیک کرا دیتا ہوں، رافیل کتنی جلدی انڈکٹ ہوئے تھے. ہم ڈیل کا مطلب شاید عام طور پر ایک اور مس لیڈ کرتا ہے کہ امپریشن کہ شاید وہ آج ڈیل کی ہے Su-57 اگلے مہینے وہ ہندوستان کی فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. رافیل کی ڈیل 2016 میں ہوئی تھی اور 2019 میں جب فروری میں ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا اس ڈیل کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے اور اس وقت تک ایک رافیل بھی نہیں آیا تھا. اسی وجہ سے ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی کو کہنا پڑا تھا اس وقت 3.5 سال بعد بھی کہ اگر رافیل ہوتے، ڈیل ہو چکی تھی 3.5 سال پہلے. ایک بات، اس ڈیل کے بھی کوئی 4-5 مہینے، یعنی اس شوٹنگ کے جو ابھینندن جس میں مارا گیا تھا اس میں 4-5 مہینے بعد جہاز آنا شروع ہوئے تھے اور یہ آ کر تقریباً 2020-21 میں ان کی کمپلیٹ پورا ہوا ہے. یعنی 5-5.5 سال ان کو لگے ہیں ان کے جہازوں کو، 36 جہازوں کو آتے ہوئے. تو یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہازوں کی ڈیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر آنے شروع، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور ٹریننگ میں بھی حیدر ذہن میں رکھیے گا کہ فائٹر پائلٹ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگ 4-5 گھنٹے فلائنگ کرتے ہیں گراؤنڈ ٹریننگ کرنے کے بعد، اس کے بعد جہاز کو اڑانے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، انجینئرز ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، الیکٹرانک آفسر ہوتے ہیں، آرمامنٹ آفسر ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ لمبی ہوتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے میں نہیں سیکھ لیتے. تو اس کا مطلب ہے انٹیگریشن سالوں کا پروسیس ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. Su-57 کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی تیل تو خرید نہیں پا رہے ہم پریشر کی وجہ سے، تو Su-57 مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا پرائم منسٹر مودی کے لیے فیصلہ کرنا کہ Su-57 لے لیں، کیونکہ رشیا نے آج تک یہ جہاز آؤٹ سائڈ رشیا کسی کو دیا بھی نہیں ہے، نمبر 1. اور ظاہر ہے یہ جو
5th जनरेशन है, ये स्टेल्थ होता है, इसके अंदर बहुत सारी आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बड़ी चैलेंजिंग होती है, जो कि ये फर्स्ट वर्ल्ड के लोग नहीं देते। आपने नोट किया, इसी वजह से अमेरिका F-35 तो दे देता है लेकिन रैप्टर F-22 नहीं देता दूसरे मुल्कों को, इसी वजह से नहीं देता मोस्टली कि टेक्नोलॉजी हमारी लीक ना हो जाए। तो आई थिंक इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, Su-57 ले या अमेरिका से कोई डील करें, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। और पीएफ का जो आप बात कर रहे थे, लेट्स होप कि पीएफ एंगेज जरूर है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी, अपनी ओवरऑल एक जो हमारे लिए चैलेंजिंग है आने वाले पॉसिबल हो सकते हैं या वैक्यूम हमें नजर आता है जिसको एडवांस हमने फिल करना होता है, उसके लिए एंगेजमेंट है। और जो भी हमारी पाक फिजाइया के लिए बेहतर होगा वो कर लें, लेकिन हम किसी रेस में तो है ही नहीं। आज तक हमने ना नंबर का मुकाबला किया, ना कहीं तादाद का किया, ना बजट का मुकाबला करने की पोजीशन में हम लोग हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया, ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान जो गुज़िश्ता रात ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर जो है ये मामला आगे बढ़े और भारत ने इस शर्त को माना है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसका इम्पैक्ट इंडिया रशिया रिलेशंस पर कैसे पड़ेगा? और ये भी कि जब मई में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आए तो पहली मरतबा उसके चंद माह के बाद रूस में होने वाले एक सेमिनार के अंदर रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया को स्नब किया था कि इंडिया को अब अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच से बाहर आकर क्लियरली एक रास्ता अपनाना होगा कि वो रूस के साथ है या रूस के खिलाफ है। ऐसे में ये अमेरिकी सदर के साथ ये जो डील है और उससे पहले जो यूरोप के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी कुछ इत्तलात हैं कि रशिया के कुछ थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भारत अब इनडायरेक्टली जो यूक्रेन वॉर है रशिया और यूक्रेन के दरमियान उसमें यूरोप को पैसे दे के तो उसको भी जो है उसका हिस्सा बनेगा यूक्रेन की जो यूरोप मदद कर रहे हैं। तो इसके बाद आप समझते हैं कि S-500 या सुखोई 57 इनकी डील्स कोई आसान काम होगा भारत और रूस के दरमियान? देखिए हैदर, हमें एक हकीकत तो मानना चाहिए, चाहे हमें नहीं पसंद आती या पसंद आती है, वो ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, बहुत बड़ा एक ट्रेड पार्टनर है यूरोप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, एंड इवन चाइना के साथ भी। तो जब आप इकोनॉमिकली किसी मुल्क के साथ रेलेवेंट होते हैं तो आपकी नेशनल इंटरेस्ट खुद ब खुद कन्वर्ज करती हैं, और जब आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप डिक्टेशन भी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी दफा इनको टारगेट किया, इंडियन गवर्नमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, इंडियन एयरफोर्स को भी, लेकिन आपने देखा उन्होंने प्रेशर लिया। नंबर 1, उन्होंने बार्गेन कर ली जाके ईयू के साथ, उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली वहां जाके, क्योंकि उनको एक वैक्यूम क्रिएट होने लगा। यूरोप खुद निगलेक्टेड था अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, तो एक विन विन सिचुएशन दोनों के लगी, वो एंगेज कर लिया। रशिया भी इकोनॉमिकली टाइड डाउन है इंडिया के साथ, तो वो बुरा भला नहीं उसको कह सकते, प्रेशर जरूर बड़े माउंट करते हैं। बहुत सारे मुल्क जो होते हैं अंडर डेवलपिंग होती हैं, हम जैसे मुल्क जो IMF डिपेंडेंट होते हैं, हमारी कोई और चैलेंजेस या ऑब्लिगेशन होती हैं, लेकिन जरा सा आप इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर आप अपनी डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अभी एक और देखिए, एक इंडिया बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट का मुल्क रहा है ग्लोबली, यानी आप देखें कारें वो अपने मुल्क की बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो अपना यूज करते हैं, मोबाइल वो अपने मुल्क में यूज करते हैं, बाहर का नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी हमने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ खोल दिया उन्होंने सारे का सारा, क्योंकि यूरोपियन मुल्क जितने हैं वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो बाहर भेजते हैं। तो ये होता है विन विन, इधर आप मार्केट अपनी खोल रहे हैं क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ यूरोप को खुश होना चाहिए इस पे कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन उनको क्लाइंट मिल गई, इंडिया को खुश होना चाहिए कि हमारा यूरोपियन यूनियन से एक्सेस हो गया। इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट भी प्रेशर में आए हैं। ये नोट करें जरा, जब उन्होंने देखा कि कैसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो $150 बिलियन की ट्रेड करता है यूरोप के साथ, अब अमेरिका के साथ भी 145 बिलियन डॉलर की करता है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा चंक जो ट्रेड का है, बायलैटरल कोलैबोरेशन हो गई है, ट्रीटी साइन हो रही है, तो ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो मेरा तो मानना ये है कि इंडिया को इसलिए एंगेज किया गया है फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ से। अच्छा सर, लेकिन आपने ये जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की बात की कि भारत जो है वो सारी चीज़ें अपनी बनाता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, मैं कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो सारी एक जो है वो मिथ है और इसको बीजेपी जिस तरीके से प्रोपेगेट करती है, और आज इंडिया में मोस्टली लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी भारत ज़्यादा चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो मेड इन इंडिया वाला मामला है, इसमें भारत सिर्फ असेंबल कर रहा है चीज़ों को। मोबाइल्स रिलेटेड भी स्पेसिफिकली बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो मोबाइल्स का ओवरऑल अगर देखें तो असेंबलिंग के अलावा 1% सारी चीज़ें होंगी जो भारत में बन रही होंगी, 99% चीज़ें भारत दूसरे ममालिक से लेता है। दूसरा सर, ये जो आपने कहा कि भारत को अब अप्रोच किया गया US प्रेसिडेंट की तरफ से,
یہاں پر تو چیزیں یہ ہیں کہ بھارتی درخواست کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. حیدر، جو آپ اور میرے درمیان باتیں ہو رہی ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی کے درمیان ضروری نہیں اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. فیس پہ کچھ کہا جاتا ہے، میڈیا کو کچھ رپورٹ کیا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو فیس سیونگ دیتے ہیں. تو ہم فیس ویلیو پہ کمنٹ کرتے ہیں نا جب، تو میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی غلطی نہ کر جائیں بالکل کہ اس نے پہلے کیا تھا، اس نے ہتھیار پھینک دیے، یہ ڈر گیا، یہ تو مارا گیا، یہ تو آئسولیٹ ہو گیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہو کیا رہا ہے، تھوڑا سا بگر پکچر دیکھیں. ہم انڈیا پاکستان سے نکل جائیں تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں یورپین یونین کی بہت بڑی ڈیل انہوں نے اٹھا لی، امریکہ کو انہوں نے انگیج کر لیا، رشیا سے ابھی بھی وہ انگیج ہے، چائنا سے بہت زبردست ٹریڈ کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنے ملک کے لیے کریں گے نا. ہم یہ اس پہ خوش، آپ اور میں اس پہ اگر اس پہ خوش ہوں کہ دیکھو جی اس نے سرنڈر کر دیا، کمپرومائز کر لیا، تو لیکن اگر ان کی نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے، ان کو فائنینشلی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی کمپنی ایکسیس ملے گی، ان کو جاب اپرچونٹیز ملے گی، یورپین یونین پورے کی طرح آلموسٹ ٹیرف زیرو کر رہی ہے، تو اس کو میں نہ خطرے سے دیکھوں اپنے لیے. اگر میں کمپیئر کروں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں انڈیا نے سرنڈر کیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیرف کتنا زیادہ معاف کر دیا یورپین یونین نے، ہمیں وہ ایکسیس ہے. اب سب سے زیادہ افیکٹ کس کو ہونا ہے جب آپ ٹیرف کا، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا ہو، لیدر کا ہو، کیمیکلز کا ہو، اگر انڈیا ٹیرف فری یورپ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا کمپیٹ کرنا. تو ٹیرف سے پہلے ہی وہ 150 بلین کا ڈیل کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ 9-10 بلین کا کر رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. 8-9 کے قریب یورپین یونین سے کر رہے ہیں. انڈیا کر رہا ہے 150 بلین کا. میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ہمیں ریئلزم دیکھنا چاہیے کہ اگر انڈیا کو وہ ٹیرف معاف کر دیتا ہے سارے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے بنگلہ دیش، پاکستان، ہم لوگ اپنا ٹیکسٹائل، لیدر یہ کہاں بیچیں گے یورپ میں جا کے، کیونکہ وہ اکنامکلی اتنا کا وائبل ہو جائے گا اتنا زیادہ. تو ہمیں، میرا خیال ہے، بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پازیٹیو لے کے خوش ہونے کے، ہمیں بڑے کنسرنز کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اب کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا کرنی ہے. میرا تو یہ خیال ہے. بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی تفصیلیں آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچستان میں گزشتہ ہفتے دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے بھارت نواز BLA کی جانب سے، اب اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جانا ہے، کس طریقے سے انڈین پراکسیز کو بلوچستان میں ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. کہنا چاہیے گا جی. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، گزشتہ ہفتے بلوچستان کے 12 اضلاع میں بیک وقت بھارت نواز BLA کے دہشت گردوں نے کچھ کارروائیاں کی، جن کے نتیجے میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور سویلینز کی شہادتیں ہوئیں، اور تقریباً 250 کے قریب ان فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو پاکستان کی افواج نے جہنم واصل کیا. سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے یہ ماضی کی محرومیوں کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ ایک نئی گریٹ گیم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر انڈین پراکسیز جو اس وقت بھارت میں بڑا اگریسولی کام کر رہی ہیں، ان کو کس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. پروگرام کے اس حصے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے. ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. عبداللہ بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ماضی کی محرومیوں کی وجہ سے ہے یا یہ کوئی نئی گریٹ گیم کا حصہ ہے جس کے تحت گریجولی بھارت اور دوسری جو انٹرنیشنل پارز ہیں جو پاکستان مخالف ہیں وہ بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے تو گریٹ گیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے تو 70% گریٹ گیم کا حصہ ہے اور 30% جو ہے وہ محرومیوں کا حصہ ہے. اور محرومیوں کے اندر جو ہے وہ وفاق نے اپنا پورا کردار ادا کیا، وفاق نے ان کو حصہ دیا جو بھی NFC ایوارڈ کے ذریعے. محرومیاں ہوگی نا جو آپ نے کہا کہ 70% اس میں حصہ گریٹ گیم کا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم اس کی ٹائمنگ نوٹ کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، پھر پاکستان CPAC کا فیز 2 لانچ کرنے جا رہا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے، بلوچستان ترقی نہ کرے. جی دیکھیں، گریٹ گیم جو ہے نا یہ تو محرومیاں ہو گئیں. ظاہر ہے لوگوں کو وہاں جو بیسک میرے خیال میں، لیکن اس کے لیے ابھی کوشش جاری ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، وہاں کی لوکل حکومت بھی کر رہی ہے، اور افواج پاکستان بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. میڈیا خاص طور پہ آپ جیسے لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اب جو گریٹ گیم ہے
دیکھیں گریٹ گیم ایک تو پیٹر ہاپکر کی کتاب پڑھ لیں گریٹ گیم، اور وہ گریٹ گیم اسی خطے سے شروع ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے فلیگ ہیرسن کی کتاب موجود ہے، اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان ان دا شیڈو آف افغانستان، کہ جب بھی افغانستان میں ایک ٹرموائل ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ بلوچستان پہ آتے ہیں. لیکن ان سب کے اندر معدنیات اور ذخائر یہ ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بلوچستان اور سندھ کے جو معدنیات اور ذخائر ہیں وہ تقریباً $6 ٹریلین کے برابر ہیں، 6,000 کھرب کے برابر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو بہت بڑی جو ہے وہ رقم ہے، اور خاص طور پہ جو بندرگاہ ہے، کیونکہ اتنی بڑی کوسٹل لائن اور پھر اس کا ایک نیچرل بندرگاہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. 2006 میں امریکن ڈیفنس جرنل کے اندر ایک نقشہ چھپتا ہے بلڈ بارڈر کے نام سے، جو کرنل ریلف پیٹر کا نقشہ تھا. دنیا کا یہ سب سے بڑا دفاعی جریدہ ہے، یہ کوئی معمولی جریدہ تو ہے نہیں. اب اس کے اندر جو ہے ایک آزاد بلوچستان کی ریاست کو دکھایا گیا، جس کے اندر کچھ احمق قبائل افغانستان سے اور سیستان کا علاقہ جو ایران کا ہے، جو سیستان و بلوچستان کہلاتا ہے، وہ بھی شامل کر کے، اور اس بلوچستان کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہے وہ بیان کیا گیا، جو کہ ممکن نہیں ہے. لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر انہوں نے اس بلڈ بارڈرز کے ڈیزائن پر کافی حد تک عمل کیا ہے، یہ بھی اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جو گریٹ گیم ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک طرف سے ایمرجنگ پاور ہے چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ رم لینڈ ایشیا کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ بغیر لڑائی کر کے نہیں پہنچ سکتا تھا. پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت، دوستی، بھائی چارے کے اندر جو ہے وہ رم لینڈ ایشیا کے اوپر ان کو اتنا بڑا ایک ایکسیس مل رہا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کچھ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے اپنے پرسنل وینڈیٹا ہے جس کو وہ ایکولائز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا موجب بن جائے گی، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس کا بہترین محل و وقوع ہے، اس کے پاس معدنیات کے ذخائر ہیں، اس کے پاس جو ہے خوراک میں خود کفالت ہے. تو ایسا ملک جو ہے جو کہ نیوکلیئر ریاست بھی ہو، عالم اسلام کی سپر پاور بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا چائنا کے ساتھ، اس کی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے معاشی پہیہ بھی گھومنا شروع کر دے پاکستان کا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پیرالائز کریں. ان سب کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر ایک مضبوط اور جامع یہ عبداللہ بھی جو آپ نے کشمیر اور فلسطین والا پوائنٹ ٹریس کیا، میرا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے. ہم نے دیکھا کہ جس وقت گزشتہ سال مئی میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اسرائیل نے فلی سپورٹ کیا بھارت کو. پھر اسرائیل نے جس وقت ایران پر حملہ کیا تو بھارت نے اسرائیل کو اس میں سپورٹ کیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین کو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے میں مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو موساد کا ہی کہہ لیں کہ ایک تھنک ٹینک ہے، اس میں باقاعدہ بلوچستان اسٹڈی کے حوالے سے ایک اپنا چیپٹر ہے، اور وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے جو پاکستان مخالف ہیں، اور بلوچستان کے اندر دوسرے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نیگیٹیوٹی کو کریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے میں انڈیا اسرائیل نیکسس اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ پاکستان کے خلاف وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تمام ہارے ہوئے ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور تمام جو وہ ملک جو کہ اس سے برعکس ہیں جیتے ہوئے، وہ ایک سائیڈ کے اوپر ہو رہے ہیں. پاکستان کا اس خطے کے اندر اور پوری دنیا میں ایک موقف سمجھ آ رہا ہے. لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ جو امریکہ نے $2.43 ٹریلین افغانستان میں جھونکنے کے باوجود اس کے اندر کامیابی نہیں لی، پاکستان نے جس انداز میں، میرے خیال میں یہ آپریشن ہوا ہے جس کے اندر 3 دن کے اندر تقریباً 179 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، یہ ایک بڑا ہی لاجواب آپریشن تھا. یہ پاکستان کی پروفیشنلزم کی میرے خیال میں ایک یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک لازوال داستان ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے طاقت کے ذریعے جو ہے ان کے ہیجمونک ڈیزائنز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور روک رہا ہے. آپ دیکھیں نا بلوچستان کے اندر ماں سوائے چند ممالک کے باقی دنیا کی تمام انٹیلیجنس نیٹ ورکس جو ہیں وہ وہاں کام کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو آپ نے دیکھا جو دہشت گردوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا دہشت گردوں کے سمپیتھائزر ہیں، فائنینسرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے لیے پاکستان کے اندر مخصوص جو طبقہ آواز اٹھا رہا ہے، ساتھ ناجائز انداز میں کھڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو مغرب سے
سے اور دیگر جگہوں سے مختلف انٹرنیشنل فورم سے پذیرائی ملتی ہے, ایوارڈ ملتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسا گریو یارڈ ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, بھارت کی ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ ہندوتوا کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتے ہیں. وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائن لے کے آئے ہیں, اکھنڈ بھارت کا خواب لے کے آیا ہے جس میں پورے پاکستان کا نقشہ شامل کیا گیا ہے, یہ جو ابھی انہوں نے اپنے پارلیمان کی بلڈنگ کے اوپر لگایا ہے. اسی طریقے سے وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے, اور گریٹر اسرائیل کی راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ نیوکلیئر نظریاتی پاکستان ہے, جو ریاست اسرائیل کی ضد ہے. اور آج تک دنیا پہ آپ دیکھیں, جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جی کشمیر پہ سودا ہو گیا, ہم نے جو ہے وہ فلانا کر دیا, اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرنے چلیں. کیا کر لیا ہے آج آپ مجھے بتائیں, آج تک ہم نے کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کو مایوسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میرے خیال میں جمع خاطر رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے, پاکستان کہیں نہیں جا رہا, اور پاکستان ان کی ضد ہے. اور یہ جو نفرتوں کے اندر چل رہے ہیں یہ خود اپنے وزن سے گریں گے. آپ دیکھیں نریندر مودی کا حال دیکھیں, جو پاکستان مخالفت کرتا تھا آج دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے, اور ہر جگہ تھو تھو اس کا مقدر بن گئی ہے. دوسری جانب بینجامن نیتن یاہو جو پاکستان کے خلاف باقاعدہ جو ہے ٹی وی انٹرویو دیتا ہے کہ میں ان کا نیوکلیئر پروگرام نہیں رہنے دوں گا. آج اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, آج اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو ہے ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ اس کو گرفتار کرو. آج اس کی اپنی بقا اور سلامتی کے اوپر جب بات بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے گا اس دن وہ گرفتار ہوگا, یا اپنے ملک میں ہوگا یا کہیں اور ہوگا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اسی پر مزید گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے انزا ثاقب صاحبہ نے. رینا وہ جرنلسٹ ہیں اور سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ایک بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں. انزا بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انزا سب سے پہلے تو آپ بھی بتائیے گا کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے یا گزشتہ چند مہینوں سے ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کوئی نیو گریٹ گیم ہے جس کے تحت بلوچستان کو پاکستان دشمن جو ہے وہ اس سرزمین کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں مسلسل؟ دیکھیں آج بلوچستان کا سیکیورٹی انوائرمنٹ ایک ہائیبرڈ وارفیئر فیز میں, یہ صرف انٹرنل انسرجنسی نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل فیسیلیٹیشن اور پراکسی اسٹریٹجیز کا کمبینیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کائنیٹک آپریشنز کافی نہیں ہے, ہمیں کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جو کہ سیکیورٹی, گورننس, ڈیولپمنٹ اور انٹیلیجنس کو ایک ساتھ لنک کرے. سب سے پہلا اسٹیپ انٹیلیجنس ڈومیننس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو افغان بارڈر اور انٹرنل نیٹ ورکس پر مکمل انٹیلیجنس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول نوڈز روکنے ہوں گے. اس کے اندر کچھ فیچرز ہوتے ہیں جس طرح ریئل ٹائم انٹرسیپٹس کرنی ہوگی, ڈیجیٹل سرویلنس کو بڑھانا ہوگا, ہیومن انٹیلیجنس جس کو ہم ہیومن کہتے ہیں, سگنل ٹریکنگ. صرف فٹ سولجرز کو ختم کرنا کافی نہیں ہے, ان کے جو لیڈرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں اور کمیونیکیشن ہبز کو ڈس لوکیٹ کرنا ضروری ہے. تو جیت کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم جہاں سے آگ نکل رہی ہے یعنی کہ نیو دلی سے ان موسٹ کیسز, تو وہاں کی جڑ کو نشانہ بنائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو ہے نا کہ ڈیولپمنٹ اور اکنامک انکلوژن کو بوسٹ دینا بہت ضروری ہے. تو پراکسی گروپس عوام کے گریونسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جب لوگ بیکار اور ڈس ایلیوژنڈ ہوں تب کسی بھی فورن نیریٹو کو آسانی سے امبریس کر لیتے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سی ایم بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب نے بھی اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ ہم کس طرح سے عوام کو ایک یقین دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز انکریز ہوں, جاب کریشن ہبس ہوں. کچھ ہماری افواج پاکستان نے, ملٹری نے بہت اچھا کام کیا ہے, جو کیڈٹ کالجز کھلے. اس کے علاوہ گوادر اور ناردرن ڈسٹرکٹس میں انڈسٹری کلسٹرز بنائے جائیں, بلوچ یوتھ کو اسکالرشپس دی جائیں. سو اکنامک انکلوژن سے سوشل اینکرنگ بنتی ہے اور ریکروٹمنٹ پول کی جو ہماری جو ایک گیپ ہے وہ ختم ہوتا ہے. سو اگر جوان کی روٹی مضبوط ہو تو بندہ آسانی سے پروپیگنڈا کا شکار نہیں بنتا. تیسری چیز جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ لوکل گورننس اور پولیٹیکل انگیجمنٹ. سو سیاسی انگیجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ پراکسی نیٹ ورکس تب مضبوط ہوتے ہیں جب جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں نا جی وہ ویک ہوتی ہیں. کیونکہ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. لوکل جرگے اور جو یوتھ کاؤنسلز ہیں, یوتھ گروپس ہیں, ان کو انکلوڈ کرنا
کس طرح سے وہ لوکل پالیٹکس میں نیبرہڈ واچز میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. اچھا ٹرانسپیرنسی لانی ضروری ہے ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ پہ. یہ صرف سیکیورٹی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ لیجیٹمیسی اسٹریٹجی ہے. جس علاقے کی حکومت سے سب تعلق مضبوط ہوتے ہیں, لائک ود دا سینٹرل گورننس ایز ویل, اس میں ایکسٹرنل ثبوت یا کسی قسم کی انوالومنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر جو اگین فرام کنیٹکلی اگر بات کرتے ہیں تو بارڈر مینجمنٹ اور کراس بارڈر سیکیور روٹس ہمیں بنانا ضروری ہے, کیونکہ انٹیلیجنس کا ایک حصہ باہر کے نیٹ ورکس اور فیسیلیٹیشن روٹس کو ٹریک کرنا ہے, اور اس پر ایکشن تبھی پاسبل ہے جبکہ ہم بارڈر پر انٹیگریٹڈ سینسرز لگائیں, فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کا یوز بڑھائیں, کوآرڈینیشن کریں ود افغانستان, اور وہاں سے بھی ہمیں اسی طرح سے ریسیپروکل افیکٹس ملیں. پھر سول ملٹری کی جوائنٹ کنٹرولنگ امپلیمنٹ کریں. صرف آرمی کے آپریشن سے باؤنڈری سیکیور نہیں ہوتی, اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ سے ہوتی ہے. ہر بارڈر کی ایک لائن نہیں ہوتی بلکہ نیٹ ورک ہوتا ہے, جس سے ٹیکنالوجی اور کوآرڈینیشن سے ہی پوری طور پر مکمل طور پر ہم سیکیور کر سکتے ہیں. پھر جو سب سے ایک بڑا فیکٹر جس کو یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, خاص کر جو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز ہم نے دونوں انگیج کیے ہیں, خاص کر بھارت کی انوالومنٹ جو ہے وہ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ انفارمیشن وارفیئر اور نیریٹو کنٹرول پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹپیکل انڈین پراکسیز کا ایک جیسے اسرائیلی بلو پرنٹ انہوں نے لیا ہوا ہے, اور ان کی اسٹریٹجیز کا جو ایک پلر ہوتا ہے نا وہ ہے انفارمیشن ڈومین کے اندر, جس میں وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں, ایکسٹرنل ایمپلیفیکیشن کراتے ہیں وتھ ٹرولز, مس ریپرزنٹیشن کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیانیے کو اس طرح سے مولڈ کرنا پڑے گا کہ ریئل پروگرس نظر آئے. کاؤنٹر کریں ہم ڈس انفارمیشن کے یونٹس کو, لوکل میڈیا کی انگیجمنٹ ہو, جس طرح آج آپ اور ہم اس چینل پہ بات کر رہے ہیں. اگر لوگ سچ سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ہر کنسپریسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور سچ سے مطمئن وہ تبھی ہوں گے جب ہم فیکچوئل ڈیٹا پریزنٹ کریں گے اور اس کو عام عوام اچھا تک انسا مجھے یہ پہنچائیں گے. بتائیے گا کہ ان کی کچھ بلوچستان کو کیوں اس طرح ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ بلوچستان جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے, پھر ابھی ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے بلوچستان کی سرزمین اس کو جو ہے وہ اس کی بڑی ایک اپنی امپورٹنس ہے. تو آپ کے خیال میں کیوں بلوچستان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے؟ پھر اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ بھی مسلسل اسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بھارت بھی بار بار بلوچستان کے ایشو کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اسرائیل کو بھی اگر ہم ان کے تھنک ٹینکس کو دیکھیں, اسپیسیفکلی اگر ہم میموری کی بات کریں تو وہ بھی اس کو زیادہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. تو جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا, دیکھیں یہ سوال بہت اہم ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, کیونکہ اس کا جواب میں صرف ایک لفظ میں نہیں دے سکتی, لیکن بلوچستان اسی لیے ٹارگٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں ولنریبلٹیز بھی ہیں اور اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس کا جس طرح سوٹ انالیسس بنتا ہے نا کہ کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا ویکنیسز ہیں, کہاں اپرچونیٹیز ہیں اور کہاں تھریٹ ہے, تو بلوچستان پاکستان کا سب سے اسٹریٹجک پروونس ہے. جیسے آپ نے مینشن کیا منرل رچ بھی ہے, گوادر اور عربین سی کا ایکسس ہے, سی پیک کا انٹری پوائنٹ ہے. سی پیک 2.0 جب اناؤنس ہو گیا اس میں افریقن کوریڈور بھی انٹیگریٹ ہو رہا ہے, پھر انرجی کا کوریڈورز بھی ہیں, مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کا بھی ایک جنکشن ہے. جہاں اسٹریٹجک ویلیو نہیں ہوتی نا وہاں ہائبرڈ وارفیئر نیچرلی فوکس ہو جاتی ہے, مطلب اس کا ایک اسٹینڈ پوائنٹ بن جاتا ہے جہاں بھی اسٹریٹجک ویلیو ہو. سو بلوچستان ٹارگیٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ بالکل وہاں وہ کمزور صوبہ ہے, وہاں کی انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں, بلکہ اسی لیے کیونکہ اسٹریٹجکلی بہت قیمتی ہے, تو اس وہاں ادھر اسٹرینتھنگ نہیں کی کرنے کا موقع دیا جاتا, اور بار بار اتنا زیادہ ان کو الجھائے رکھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن میں پراکسیز کے ذریعے. دیکھیں بلوچستان کی جو ٹرین ہے, پہاڑ ہیں, کھلے علاقے ہیں, اسپارس پاپولیشن ہے, لو انٹینسٹی پراکسی وارفیئر کے لیے یہ ایک آئیڈیل گراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہاں کنونشنل جنگ نہیں ہوتی بلکہ ہٹ اینڈ رن اٹیکس ہوتے ہیں, نیریٹو وارفیئر ہوتا ہے, ٹارگیٹڈ سیبوٹاج ہوتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے نہتی عورتوں پہ, بچوں پہ حملے, انسٹیٹیوشنل حملے. یہ ماڈل کشمیر یا پنجاب میں آسانی سے تو کام اس طرح نہیں کرتا جس طرح بلوچستان میں اب بنا رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ یہاں گریوینسز کو ایکسپلائٹ کرنا, ہر کانفلکٹ میں فورن ایکٹرز ریئل گریوینسز کو ہائی جیک کرتے ہیں. بلوچستان میں obviously ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیو ٹو تھوڑے انسٹیٹیوشنل ویکنیسز, ڈیولپمنٹ ڈیلیز ہیں, گورننس گیپس ہیں, یوتھ تھوڑی ڈس الوژنڈ ہے, ان ایشوز کو ویپنائز کیا جاتا ہے. لیکن ایشو بلوچ نہیں ہے, ایکسپلائٹیشن فورن ہے. یہ اسکرپٹ جو ہے یہ نیو دلی میں لکھی جا رہی ہے. تو مسئلہ گریوینسز کا نہیں ہے, لیکن مسئلہ کریٹ کرنے والے اس ایکٹر کا
باہر بیٹھے ہونا اور یہاں وہ کٹ پتلیوں کو کنٹرول کرنا وہ ہے. دیکھیں سی پیک اور ریجنل کمپٹیشن, سی پیک نے بلوچستان کو جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کا سینٹر بنا دیا ہے پوری دنیا میں. اب گوادر کے کوئی آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس تلاش کر رہا ہے, کوئی ریجنل پاورز کو اسٹریٹجک انزائٹی ہو رہی ہے کہ ہم انسگنیفیکنٹ تو نہیں ہو جائیں گے. اسی لیے انسٹیبلٹی کو انکریج کرنا ان کا ایک ٹیکٹک بن گیا ہے. یہ اکنامک سیبوٹاج بھی ہے, صرف ٹیررزم نہیں ہے. پراکسی وارفیئر کا ایک کاسٹ افیکٹو ماڈل ہے, مطلب اپنا سولجر نہیں بھیجنا, انٹرنیشنل بیکلیش کم آئے گا اس میں, اور مطلب ڈائریکٹلی افیکٹ بھی نہیں ہم کریں گے, لیکن پھر بھی ہم وہاں چوٹ پہنچائیں گے جہاں چوٹ پہنچائی جا سکتی ہے. اور بار بار یہ جو میڈیا اور ہیومن رائٹس کے نیریٹو کو مس یوز کرنا, اسی لیے بلوچستان جیسا علاقہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اگین یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور کس طرح سے ہمیں ریجنل ڈپلومیٹک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. تو جو پراکسی گروپس ہیں وہ ایکسٹرنل لنکیجز سے پاور لیتے ہیں, اسی لیے ریجنل انٹیلیجنس شیئرنگ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. کمیونیکیشن ہاٹ لائنس کھلی رہنی چاہیے. ہمیں ٹریک کرنا چاہیے کہ تھرڈ کنٹری فیسیلیٹیشن, فائنینشیل نیٹورکس, ٹیرر نیٹورکس, جوائنٹ آپریشنز ان دی انٹیلیجنس اسپیس یہ بہت ضروری ہیں. بالکل ابھی جو ہم نے نئے کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیے ہیں تو ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ انصب, آپ کے پروگرام کے لیے وقت نہیں. ماہر سیکیورٹی امور انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جو اب مذاکرات کا دور جاری ہے. انقرہ میں جمعے کو جوہری ہتھیاروں سے متعلق اور جو افزودہ یورینیم ہے ایران کے پاس, اس سے متعلق جمعے کو انقرہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کیا اب امریکہ اور ایران کی درمیان جو جنگ کا خطرہ ہے وہ مکمل طور پر ٹل گیا؟ اس کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کہیں سے کم جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, 2-3 ہفتے قبل یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. اب انٹرسٹنگلی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان انقرہ میں اس وقت مذاکرات جاری ہیں, اور جمعے کو جو جوہری مذاکرات ہیں جس میں ایران کی جو یورینیم کی افزودگی اس سے متعلق بات چیت ہوگی, وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کے درمیان ہوں گے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ایران کیا اب سمجھتا ہے کہ مکمل طور پر خطرہ جنگ کا ٹل گیا ہے یا ابھی بھی وہ خطرہ بدستور موجود ہے؟ اس پر پروگرام میں گفتگو کریں گے. پھر کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران اپنی افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے, اس پر بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور اس کے لیے مجھے تہران سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے محمد حسین باقری صاحب نے, اقبال فورم کے یہ ڈائریکٹر ہیں اور بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں انقرہ میں, یہ کتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو شرائط امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کے سامنے رکھی تھیں, ابتدائی طور پر یہ لگ رہا تھا کہ ایران کے لیے یہ شرائط ناقابل قبول ہیں. ابھی ایران نے کوئی رضامندی ظاہر کی ہے یا صرف ایک مرتبہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ نے پروگرام میں بلانے کے لیے. امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جو کشیدگی ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتی ہے. اب تک امریکی صدر کو ایران کے خلاف حتیٰ کہ محدود فوجی کارروائی سے جس چیز نے روکا ہے وہ ہے تہران کا واضح اور دو ٹوک موقف کہ کسی بھی جارحیت کا جواب صرف علامتی نہیں ہوگا بلکہ عملی ٹھوس اور حتیٰ کہ پیشگی ہوگا. یعنی وائٹ ہاؤس کے ایران مخالف پالیسی کے مقابلے میں آیت اللہ خامنئی کی جو حکمت عملی وہ بالکل واضح رہا کہ فریق مخالف کے لیے خطرے اور لاگت کو اس حد تک بڑھا دینا کہ فوجی اقدام کے لیے اسے ناقابل برداشت ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ معقول اور سنجیدہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے. ہم نے حالیہ دنوں میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی ترکی اور روس کے دورے دیکھے. اس کے طرح اور اسی طرح قطر اور عمان جیسے علاقائی ممالک کے اعلیٰ حکمران تہران آئے ہیں. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران بیک وقت دو راستوں پہ چل رہا ہے: طاقت کے ذریعے روک تھام اور سفارت کاری.
اب یہ دونوں راستہ آخر ایک ہی مقصد پر آ کر ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ وائٹ ہاؤس کے لیے فوجی کارروائی کی قیمت اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ اس خطرے کا مول لینے سے پہلے کئی بار سوچیں۔ تو آپ اسی چیزوں کو دیکھ کر مذاکرات کی بات کریں۔ ٹرمپ صاحب مذاکرات اور کسی معاہدے کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایران سے اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے جو پہلے ہی میز پر موجود تھا۔ ایران تو ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ آپ آ کے ہماری جو جوہری صلاحیت ہے یا اس کے بارے میں ہمیں ایٹم بم بنانا نہیں دینا چاہ رہے، ہم بنانا ہی نہیں چاہ رہے، تو آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں۔ آپ ایز اے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بار بار یہ ٹویٹ کرتے تھے کہ ہم نے تو ان کی جوہری تنظیمات ختم کر دی، ہم تو ان کی جوہری پروگرام کو ختم کر دیا۔ تو ابھی اگر دوبارہ جوہری پروگرام کے اوپر بات کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہم بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ نہیں تو اس میں کس طرح کی چیزوں کو آپ نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ایٹم بم نہیں، ایران نے کلیئرلی اس چیز کو ملٹیپل ٹائمز کلیئر کیا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس حوالے سے تو آیت اللہ خامنہئی صاحب کا ایک فتویٰ بھی ہے۔ لیکن یہ جو افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے، امریکہ نے جو شرائط رکھی اس میں یہ بھی تھا کہ ایران اس کو منتقل کرے گا، اور پھر ہمیں یہ بھی کچھ اطلاعات ملی کہ روس نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی ہے کہ ایران کی افزودہ یورینیم کو ہم اپنے پاس منتقل کر کے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے؟ کیونکہ انیشلی تو ایران کہہ رہا تھا کہ ہم بالکل، چونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کو سویلین پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران آمادہ ہوا ہے روس کی اس پیشکش پہ اور منتقل کرنے کو تیار ہے؟ میرا اپنا رائے یہ ہے کہ ایران کبھی بھی اپنا جو یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 60% یورینیم انریچمنٹ کے جو پروگرام ہے وہ 20% تک یہ ریڈیوس کرے، اور میرا نہیں خیال کہ سپریم لیڈر اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اس پر بھی رضامند ہوں گے کہ ان کی جو افزودہ یورینیم ہے 400 kg یہ ایران سے باہر جائے۔ باقی جو چیزیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں یہ سارے شاید تجزیہ کاروں کے اپنے رائے ہیں، افواہیں ہیں، لیکن اصل بات اس وقت پتہ چلے گی جب عباس عراقچی صاحب اور وٹکاف صاحب ساتھ میں بیٹھیں گے اور پھر ایک ریٹن معاہدے کے اوپر بات چیت ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا ہے اور امریکی تھنک ٹینکس بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ٹرمپ صاحب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے مذاکرات کے علاوہ، کیونکہ اگر وہ فوجی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف امریکہ کی اندرونی سیاست کی بارودی میدان میں قدم رکھے گا جہاں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں شدید عوامی رد عمل کو جنم دیں گے، بلکہ اسے اپنے علاقائی جو اتحادی ہے وہ بھی ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اپنے ہی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ نیگوشیٹ کریں گے۔ ہمیں نیگوشیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کس چیزوں پہ بات چیت ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں؟ امریکہ بار بار اس چیز کا ذکر بھی کر رہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلز کی جو رینج ہے اس کو محدود کرے، لیکن ایران یہ کیٹیگوریکلی سمجھتا ہے کہ چونکہ اس خطے میں اسرائیل ایران کا ایک بہت بڑا دشمن ہے مشرق وسطیٰ میں، پھر امریکہ اس کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو ایران نے ملٹیپل ٹائم سے کہا ہے کہ اگر ایران پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس خطے میں امریکن بیسز کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو کیا ایران اپنی بیلسٹک میزائلز کی جو رینج ہے اس کو محدود کرنے پر آمادہ ہوگا، یا آپ کے نزدیک اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ایران کو سمجھنے کے لیے آپ خامنہئی صاحب کی پرسوں کی جو تقریر ہے وہ سن لیں۔ انہوں نے ایک اپنے جو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کل، اور میں نے کہا تھا خامنہئی صاحب اتنا بہترین کھلاڑی کے حیثیت سے چیس کھیل رہے ہیں ایک گیمبلنگ استاد کے ساتھ جو کہ ٹرمپ صاحب ہیں۔ تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہ علاقائی جنگ ہوگی، اور اس تصویر اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ اس نے نہ صرف ٹرمپ کی دھمکیوں کی سیاست کو غیر مؤثر بنا دیا ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس اور پورے خطے کے کھلاڑیوں کو بھی اس خطرناک اور تقریباً ہارے ہوئے قمار سے نکلنے کے راستہ تلاش کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایران نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ ہم دو چیزوں کے اوپر کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے، ایک اپنے جو ڈیٹرنس کیپیبلٹیز ہے جو کہ بیلسٹک میزائلز ان میں شامل ہوتا ہے، دو ہمارا جو ساورنٹی ہے، ان دونوں کے اوپر کبھی بھی کسی چیز پہ مذاکرات نہیں ہوگی، اور کسی کے پاس یہ اجازت بھی نہیں ہوگی کہ ایران کی طرف سے جا کے امریکن کے ساتھ بیلسٹک میزائلز کے اوپر مذاکرات کریں۔
اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ہے اور ان مذاکرات سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آنے کی، پازیٹیو رزلٹ آنے کی کوئی امید ہے، یا آپ کے نزدیک امریکہ ایران کو ان مذاکرات میں الجھا کر بنیادی طور پر ٹائم لے رہا ہے تاکہ وہ خود کو مزید پریپیئر کر سکے ایران کے خلاف جنگ کے لیے؟ میں اپنا رائے بتا سکتا ہوں، جی اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اسرائیل کو اپنے طویل المدتی اہداف کے لیے ایران کو ایک سنجیدہ خطرہ سمجھتے ہوئے اسے ختم کرنے کی شدید ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ میری ذاتی رائے، اسرائیلی لابی بالآخر مسٹر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کرنے کی بہت کوشش کریں گے اور شاید اس میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اس وقت اسرائیل کی پوری توجہ ایران کی آگ کو قابو میں رکھنے پر مرکوز ہے، اس لیے میرا اپنا رائے انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ صاحب ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسرائیلی لابی وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو اس حوالے سے وہ تیار کریں کہ وہ ایران پر حملہ کریں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ان مذاکرات کو جو ہیڈ کر رہے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ بھی بنیادی طور پر وہ بھی اسرائیلی انفلوئنس میں ہے اور پرو اسرائیلی جو ہے وہ ان کا سارا جو کریئر ہے وہ پرو اسرائیل ہے، اس میں وہ ان کا جو کردار ہے ان مذاکرات کے اندر، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یا آپ کے نزدیک ان کو ان مذاکرات کو ہیڈ کرنے کے لیے بھیجنا ہی امریکہ کا ایک پیغام ہے کہ جناب ہم اسرائیلی انٹرسٹس کو جو ہے انہی کے لیے کام کریں گے، ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اس میں بھی جو چیز ریزلٹ میں آئے گی سامنے وہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کرنا چاہیے؟ وٹکاف صاحب ایک بہت ہی بہترین نیگوشیٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں مذاکرات کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسرائیل کو تو چاہیے کہ ابھی ایران کے اوپر حملہ ہو اور یہ ایک بہت خطرہ اپنے سامنے سے ہٹا دے، لیکن آپ ساتھ میں صدر ٹرمپ صاحب کی مشکلات کو دیکھیں۔ امریکہ میں نومبر 2026 کو کنگریس کی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایوان نمائندگان اور سینیٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت برقرار رہے۔ ٹرمپ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس کنگریس میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی جو صدارت کی آخری 2 سال ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائیں، انہیں مسلسل مواخذوں کی کوشش کی جائے گی، شدید سیاسی دباؤ ہوگا اور روزمرہ ادارہ جاتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آنے والے ہفتے اور مہینوں میں ٹرمپ کے تمام بڑے فیصلے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ممکنہ تصادم کا معاملہ ہو، فیڈرل ریزرو کے لیے کیول وارش کی نامزدگی ہو، یا امریکہ میں مہنگائی کم کرنے کی کوششیں ہوں، ان سب کو انتخابات کے اثرات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا، لیکن فی الحال ٹرمپ صاحب ایک اشارے کے ساتھ نئے جنگ کے سٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ واقعی بہت دلدل میں پھنسیں گے اس کے بعد۔ سر، ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ انتخابات کے اندر امریکی صدر کو جو ہے وہ جوس کی جانب سے کم ووٹس حاصل ہوئے، اور اب ہم انتخابات کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں اس میں ان کی کوشش ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو ایسے میں جو اسرائیلی لابسٹس ہیں ان کا کتنا انفلوئنس رہے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں پر؟ بالکل انفلوئنس ہے اور بہت انفلوئنس رہے گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب کو یہ منوا بھی سکیں کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو، لیکن فی الحال یہ مذاکرات پر کیوں راضی ہو گئے ہیں اسرائیلی؟ وجہ یہ کہ ایران نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اگر امریکن یا کسی بھی امریکن الائز کی مدد سے ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ہم 2 سے 3 ہزار بیلسٹک میزائلز جو کلسٹر کیپیبل ہے وہ تل اویو کی سر پہ اور تل اویو کے اوپر فائر کریں گے۔ اسرائیل ابھی جانتا ہے کہ ان کے پاس جو آئرن ڈوم ہے اور ان کے پاس جو انٹرسیپٹرز کی کیپیبلٹیز ہے وہ 2 سے 3 ہزار میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے اگر ایران ان کے اوپر فائر کرتا ہے یا میزائل کی جو برسات ان کے اوپر ہوتا ہے تو یہ اپنے اکانومی کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کی پوزیشنز میں نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا اسرائیل کی جو فی الحال پورا رجحان یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کی اس بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو کسی نہ کسی طرح یہ مہار کریں اور اس کو کنٹرول میں لائیں۔ یہ ٹائم شاید اسرائیل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے،
کہ یہ کچھ نہ کچھ سوچیں اس سے پہلے کہ ایرانی ان کے اوپر اپنے بیلسٹک میزائلز کا فائر اسٹارٹ کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بھی ابھی فی الحال مذاکرات کی طرف بڑھے گا, کیونکہ ان کے پاس بھی اگر جنگ ہوتا ہے تو اپنے ڈیفنس کیپیبلٹیز اتنے پاورفل نظر نہیں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکلا. تہران سے محمد حسین باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی تفصیلیں آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.